बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग के आगाज़ से यूएई का बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ था कि जब तक रजीम ख़त्म नहीं हो जाता ये जंग जारी रहनी चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसी में बड़ा यू टर्न देखने में आया? मुगल साहब, इस सवाल का एक आसान सा जवाब है कि हम आज से शुरू कर लें जी, लास्ट 3 मंथ से शुरू कर लें, और एक इसका थोड़ा सा मुश्किल और तवील जवाब है। तो आप मुश्किल और तवील वाला ठीक है फिर। अच्छा, अगर मुश्किल और तवील जवाब है ना, तो फिर बहुत सारे लोग जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, जो मतलब इस सारे मामले को सरसरी सा देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, या मारा मारी वाले मामला सिर्फ आज सुनना चाहते हैं, आज की मारा मारी वाली, तो वो इस वीडियो के पहले को 10-12 मिनट 15 मिनट जो है वो स्किप करके आगे से आज के वाकयात देख लें। लेकिन इतना बड़ा डिस्क्लेमर। हाँ, जो नहीं, वो इसको स्किप करके वो टुवर्ड्स द एंड जो है, जो इस वक्त एक बड़ा पॉलिसी यू टर्न आपको नजर आता है। देखें, जब आप जो खित्ता अरब है उसमें कबाइली सिस्टम को समझते हैं या उसको स्टडी करते हैं, आप आउटसाइडर हैं और आप उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया का सबसे पेचीदा कबाइली मखासमतें, लड़ाइयाँ, खूंरेजी, बदला, ये जितना खित्ता अरब में है ये दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे कम्प्लेक्स किस्म का जो है वो निज़ाम है, नाम भी मिक्स हो जाते हैं आपके। और मैं टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट कि इससे पहले मैंने अल सऊद ख़ानदान की हिस्ट्री जो है वो बड़ी, इस जंग से पहले भी बहुत अरसे से उसके ऊपर रिसर्च भी किया, स्टडी भी किया उसको। लेकिन इस जंग के आगाज़ के बाद मुझे पहली मरतबा मौका मिला कि मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करूँ। और आज जो सवाल सबसे बड़ा आपके सामने उठ के आता है कि ये जो आपको एक बड़ा यू टर्न नज़र आया है, अगरचे आपने मोहम्मद बिन जैद को, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, हाकिम अबू धाबी के और प्रेसिडेंट मुत्तहिदा अरब अमारात के, वो G7 समिट के मौके पे पहुंचे हुए थे, ट्रंप के साथ मुलाकात, और अपेरेंटली ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स जी। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अंदरूने खाना जो महल होते हैं, महलाती साजिशें, लोग वाकिफ हैं, कहीं अंदर कोई गड़बड़ हो गई है, कोई साजिश। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मरतबा फिर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सहरा हैं उनकी रेत खून से रंगी जाएगी, एक नई कहानी खून से लिखी जाएगी। जब आप इस सवाल पर आते हैं ना, तो अभी अपेरेंटली हमें ये लगता है कि मोहम्मद बिन जैद हु इज़ ऑल पावरफुल जी, उनका असर व रसूख, उनके कोई इस तरीके से मुखालिफिन मौजूद नहीं है, तमाम पॉलिसी पर उनकी गिरफ्त है। अगर तो मोहम्मद बिन जैद ने डिसीजन लेना होता, वो जिस तरीके से अब यूएई की पॉलिसी को टर्न अराउंड करके आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि इसराइल के साथ आपने नॉर्मलाइज कर लिया है, ईरान के बारे में आपकी पॉलिसी ये है कि क्रश कर दो, तबाह कर दो, तो वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? इसको अगर समझने के लिए देखें, अबू धाबी की जो हिस्ट्री है या जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हिस्ट्री है, उस पर तो हमने या ज़ाहिर माजी में रिसेंटली जो है वो एक वीडियो भी की। लेकिन अबू धाबी बनी यास कबीला एक लंबी हिस्ट्री है, लोग उसको पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ मैंने लिखे हैं मैं उनके ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो कत्ल हैं जी, भाई ने भाई को मारा, कज़न ने कज़न को मारा, कज़न ने ताया को मारा, ये जो चचाजाद के कत्ल, इस किस्म के जो कत्लों की दास्तान है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की हिस्ट्री में आप जाएं तो आपको लगता है कि ये कभी भी जो चेंज ऑफ पावर है रिसेंट हिस्ट्री के से हट के, वो कत्ल के बगैर हुआ ही नहीं। सही। जो बनियास कबीला है, मुत्तहिदा अरब अमारात की हिस्ट्री है, चरवाहे, बकरियां चराना, ऊँट पालना, नखलिस्तान कहीं ढूंढ लेना, कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल गया, खजूर खा के गुजारा करना, गोताखोरी, पहल निकालना, इससे सब वाकिफ़ हैं। अराउंड 1761 दियाब बिन ईसा जी, वो एक, जिस तरह देवमालाई किस्से होते हैं, जिस तरह की ऐसी फेरी टेल्स होती हैं जिनके ऊपर बंदे को यकीन नहीं आता, वर्चुअली हिस्ट्री ये बताती है कि वो एक हिरन का, गजाल जिसको कहते हैं जी, उसको चेज कर रहा था, उसका शिकार करने के लिए, और अचानक से एक ऐसे सहरा में जहाँ पर दूर दूर तक आपको पानी का निशान नहीं मिलता, वो एक जगह पर पहुँचता है और उसको वहाँ पर एक पानी का, मीठे पानी का, पीने वाले पानी का, खारा पानी नहीं, कोस्ट लाइन के करीब उसको एक
چشمہ مل جاتا ہے. وہاں پر اسے پانی کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیتا ہے. اور اس جگہ پانی ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اب زندگی جو ہے وہ یہاں پر قائم ہوگی. اور 1761 آنورڈز اس جگہ کو غزال جو ہے، ہرن جو ہے، اس کو عربی زبان میں زابی کہا جاتا ہے. صحیح. تو اس جگہ کا نام ابو زابی رکھا گیا. صحیح. اور وہاں پر پھر ایک ٹاور بنایا گیا، واچ ٹاور، کہ اس کی حفاظت بھی کی جائے. پانی کا ذخیرہ ہے اس کے لیے، تو لوگ آ جائیں گے یہاں پر تو قتل عام ہو جائے گا. وہاں پر جو واچ ٹاور بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا، وہ مٹی اور گارے سے بنایا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں قصر الحسن. اچھا. وہ آج بھی موجود ہے اور سب سے قدیم پتھر، ریت اور گارے کے امتزاج سے بنی ہوئی وہ عمارت ہے، جس کو اپنے اینشنٹ جو محل تھا جہاں پر بیسیکلی یہ ساری محلاتی سازشیں ہوتی تھی. آج تو قصر الوطن ہے نا، جی جی، جو پیلس آف دا نیشن ہے، کہ جہاں پر رائل فیملی رہتی ہے، اور ان کا نان کا داد کا الین میں موجود ہے، اور وہیں پر تمام شادیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے اجتماعات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کے جو خاندانی ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کیا جاتا ہے. ڈیرا. ہاں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، ووٹنگ کے ذریعے تو نہیں معاملات ہوتے. تو بیسیکلی وہاں پر جو حاکم ہے، جو رولر ہے، وہ اس کو مضبوط کرنے والے فیملی انفلوئنشلز، وہ بیٹھ کر چیزیں جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے سلجھاتے ہیں. وہاں پر جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، باہر جا کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے. نیچے عوام کوئی کچھ کہہ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو وہ قصر الحسن ہے، اس کی ایک بڑی طویل داستان ہے، وہ آپ کھنگالنے بیٹھیں گے تو آپ بہت اس میں نکل جائیں گے. لیکن ایک تھا تنہون جو رولر تھا، وہ بڑا ظالم تھا وہاں پہ. اور اس کا دربار میں ایسے اختلاف ہوا کسی بندے سے، اور اس نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو. وہ سر قلم اس کا کرنے کے بجائے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے وہاں کے جو اس وقت کے انفلوئنشلز تھے، انہوں نے جا کے تنہون کا ہی سر اڑا دیا. اب جب تنہون کا سر اڑایا گیا، سید بن تنہون کا جب سر اڑایا گیا، اس وقت بنتا ہے زید بن خلیفہ. زید بن خلیفہ جس وقت رولر بنا ہے، آپ اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ برطانیہ کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب پرلنگ انڈسٹری، جو موتی ہیں، جو آپ سی پی او میں سے، اوئسٹرز میں سے موتی، یہ انڈسٹری ہے، یہ بوم ہونا شروع ہوئی تھی. صحیح. اور یہ شاید اس وقت کے دور میں واحد بندہ تھا جو نیچرل کازز سے بیمار ہو کے مرا تھا. اچھا. 1906 میں یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. یہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اور بچوں کو بلا کے نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ لڑنا نہیں ہے. اور جو بڑا بیٹا ہے جی، وہ منصب سنبھال لے گا، وہ رولر بن جائے گا. وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے. اچھا. کیونکہ جیسے ہی یہ مرتا ہے تو بھائی جو ہے وہ خنجر نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بنیں گے. ساروں کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو جو بڑا بیٹا ہے اس کا، جس کا نام تھا خلیفہ بن زید، جی، خلیفہ بن زید انکار کر دیتا ہے. اور خلیفہ بن زید سے جو چھوٹا بھائی ہے تنہون، اس کا نام بھی تنہون ہے. اب تنہون بن زید جو ہے وہ پولیو کا مریض ہے، اس کے بچے نہیں ہیں. اور بھائی اس بات پہ اگری کر لیتے ہیں کہ یار یہ بیمار بھی ہے، یہ اپاہج بھی ہے، یہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، عیاشی ہم نے کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنا دیتے ہیں. اس کا بچہ بھی کوئی نہیں ہے تو یہ قصہ بھی مکے گا. اس کے بعد ہم میں سے آپس میں بعد میں مک لیں گے. 3 سال وہ اپنی بیماری کی حالت میں حکمران رہتا ہے. اور نیچرل کازز سے 1909 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی ڈیتھ کے بعد دوبارہ سب کہتے ہیں کہ اس خلیفہ بن زید کو جو ہے وہ بنا دے، بڑے والے کو بنا. بڑے والا پھر انکار کر دیتا ہے. پھر تنہون سے چھوٹا جو ہے ہمدان پاپولر بھی ہے، اور ہمدان کے اپنے قبائل میں اثر و رسوخ بھی ہے. اور اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ پاورفل قبیلوں میں بھی کی ہوئی ہیں. جو ہمدان ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کے دور میں بہت فینومینل قسم کی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ پرلنگ انڈسٹری جو ہے وہ ابھی تک قائم تھی. اور موتی بامبے جاتے تھے، مختلف دارالحکومتوں میں جاتے تھے، وہاں سے لندن جاتے تھے. اور بڑا پیسہ، یعنی کہ ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 60,000 پاؤنڈ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا تھا صرف پرلنگ انڈسٹری سے. اور 400 کشتیوں کا فلیٹ تھا ابو ظبی کے پاس، جس میں یہ موتی ڈھونڈنے کے لیے غوطہ خوری کا کام،
مچھلیاں پکڑنے کا کام، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. تو ابھی تو ترقی کا دور تھا. 1922 میں یہ دیکھ کے کہ دولت کا انبار ہے اور لیکن چیزیں کیا تبدیل ہو گئی تھیں اس دوران. جو اراؤنڈ 1892-93 ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھا, اس نے نقلی طریقے سے اوئسٹر میں, سی پی میں, اس کے منہ میں ایک کیمیکل اور ایک وہ ڈال کے اس سے نقلی طریقے سے پرلز بنانا شروع کر دیے تھے. وہ پرلز اپنی گولائی میں بھی زیادہ اچھے ہوتے تھے, اپنی کوالٹی میں بھی زیادہ اچھے ہوتے تھے. تو ان کی جو پرلنگ انڈسٹری ہے اس کا بھٹا بیٹھ گیا تھا. تو جب پیسہ کم ہونے لگتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے چیزیں کم رہ جاتی ہیں, لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے مراعات جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں. تو اس سے جو چھوٹے بھائی تھے سلطان اور سکر نے پلان کیا کہ اس کو مارنا ہے. اچھا. اور انہوں نے جا کے 1922 میں مرڈرڈ, وہ دونوں نے مل کے ہمدان کو مرڈر کیا. اور پھر سلطان نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. سلطان بیٹھتا گیا تخت پہ اور پرلنگ انڈسٹری تباہ ہو گئی. صحیح. ان کی کشتیاں پارک ہو گئیں, پرلنگ انڈسٹری تباہ ہو گئی, پیسہ خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا. سکر کہتا تھا کہ یہ ہمارے سے جھوٹ بولتا ہے, خزانے میں بہت پیسے موجود ہیں. ہاں, تو سکر کو جو ہے اس نے بلایا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تو میرے پاس آ جا. وہ آیا اور پہلی گولی جو چلی ہے وہ 1926 میں اس کھانے کی میز پہ چلی ہے جب سکر نے سلطان کو گولی ماری ہے, اور سلطان کا بیٹا خالد وہ بھی زخمی ہوا ہے اور وہ رینگتا ہوا وہاں سے باہر نکلا. صحیح. یہ وہ موقع تھا کہ جس کے بعد سکر نے ٹیک اوور کیا ہے. اور ابھی سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے. سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ سکر کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ سارا کام شروع کر دیا ہے, اور پھر وہ اس کا انتقام لینے کے لیے, سلطان کا انتقام لینے کے لیے وہ جا کے اس کو گھسیٹ کے محل سے باہر نکالتا ہے اور اس کا سر صحرا کی ریت کے اوپر قلم کیا جاتا ہے. صحیح. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب خلیفہ بن زید جو ہے وہ تخت سنبھال لیتا ہے, جو پہلے 2 دفعہ انکار کرتا. اور ان کی جو ماں ہے سلامہ قبیسی, جی, قبیسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی اور بڑی اثر و رسوخ والی خاتون تھی. یہ سارے اسی کے بچے, اس نے بہت سارے ان کو مرتے بھی دیکھا تھا. یہ سب کچھ اس نے اپنے بچوں کو, اور ہر وہ بندہ جو بیٹوں میں اور بیٹوں کے بیٹوں میں اس قابل تھا کہ وہ قتل کر سکتا تھا اور دوبارہ طاقت کے حصول کے لیے یہ سارا کام کر سکتا تھا, اس نے ان سب کو بلایا. جی. اور بلا کے اس نے قرآن درمیان میں رکھا, اور کسر الحسن میں قرآن پہ حلف پہلی مرتبہ اٹھوایا گیا کہ آج کے بعد طاقت کے حصول کے لیے بھائی بھائی کو نہیں مارے گا, چچا کو نہیں مارے گا, تایا کو نہیں مارے گا, کوئی کسی کو مارے گا نہیں. جو کچھ کرنا ہے وہ پیسفلی بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنا. اور قرآن پہ یہ سارے بھائی حلف دے دیتے ہیں کہ ہاں آج کے بعد ہم ایسا ہی کریں گے. اور جو خلیفہ بن زید ہے یہ نیچرل کازز سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس نے بدلہ لیا تھا سلطان کا, سکر سے. جی. تو جو سلطان تھا جس کا 1926 میں مرڈر ہوا تھا, اس کا بیٹا شکپوت بن سلطان النہیان وہ بنتا ہے ابو ظبی کا رولر, اور وہ ٹھیکے دینا شروع کرتا ہے برٹش کمپنیز کو کہ آئیں آئل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. صحیح. اب وہ آئل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں نکل رہا, ایک ڈرلنگ ناکام, فیس آ جاتی تھی, فیس تھوڑی بہت ہوتی تھی, وہ خرچ ہو جاتی تھی, بھوک سے مارے جا رہے تھے, اور قبائل جو ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں تھے. اور وہاں پہ جو آئل کی ڈسکوری ہوتی ہے جب, اور پیسہ آتا ہے, تو شکپوت ثابت ہوتا ہے دنیا کی تاریخ کا یوں سمجھ لے کہ کنجوس ترین حکمران. اچھا. کہ جب بلیک گولڈ آپ کے پاس نکل آیا, پیسہ نکل آیا, اور آپ نے تجوریاں بھرنے لگ گئے, اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں, پیسہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پیسہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس تجوریوں میں موجود رہنا چاہیے. تو پیسے کے لیے یہ ایک روڈ نہیں بناتا, ہسپتال نہیں بناتا, کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں کرتا. تو اس سے تنگ آ کے نا پھر اس کا جو چھوٹا بھائی ہے زید بن سلطان النہیان, یہاں پہ میں ہسٹری کلوز کرنے لگا ہوں. اچھا. زید بن سلطان النہیان 6 اگست 1966 کو اپنے بڑے بھائی شکپوت بن سلطان النہیان کو ڈپوز کرتا ہے ایک بلڈ لیس کو میں. اچھا. محل میں ایک خون بہائے بغیر بغاوت ہوتی ہے, برٹشرز کا اس کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے,
کہ اس کو نکالو, یہ تو کچھ نہ خود کچھ کھا رہا ہے نہ کسی اور کو کھانے دے رہا ہے, تیل نکل رہا ہے, دولت نکل رہی ہے, اس کو اب کوئی انفراسٹرکچر کی طرف لے کر جاؤ. تو شیخ زید بن سلطان ال نہیان وہاں پر ٹیک اوور کرتا ہے, اور اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے نا وہ آج کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اب شیخ زید بن سلطان, شیخ زید ہسپتال آپ نے سنا ہے, وہ ایئرپورٹ جہاں پہ یہ تلور کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ سارا اس کے دور میں فنومنل ترقی ہوئی, اور شیخ زید کا موقف اسرائیل کے بہت خلاف تھا, اور ہی واز ون آف دا پیپل ہو لیڈ جو 70s کا آئل کرائسس تھا, جو آج کے مقابلے میں یوں سمجھیں آج کی ٹکر کا آئل کرائسس تھا. وہ اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, مغرب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسی محمد بن زید کے باپ نے, شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے وہ کیا تھا. اور اس میں مختوم خاندان, اس میں سعود خاندان, یہ سارے شامل تھے, یہ لیڈرز تھے اس وقت. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے جکڑا ہے اسرائیلیوں نے, صہیونی لابی نے, کہ آج ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ اسرائیل کی فیور میں نظر آتی ہیں. تو جب شیخ زید کا انتقال ہوا تو اس کا بڑا بیٹا شیخ خلیفہ بن زید, وہ آپ یوں سمجھیں کہ بس بنا, یعنی اس میں اتنی زیادہ قابلیت کہہ لیں, اہلیت کہہ لیں, یا وہ اتنا پاورفل نہیں تھا اپنے فیملی پالیٹکس کے حوالے سے. شیخ زید, شیخ محمد بن زید, ایم بی زیڈ کے نام سے جس کو ہم سب جانتے ہیں, ایم بی زیڈ اس وقت بھی بہت انفلوئنشل تھا اور بہت تیز تھا. ہوتا یہ ہے کہ شیخ خلیفہ جو ہے بن زید بن سلطان ال نہیان, وہ جس وقت رولر بنتا ہے وہ اپنے بیٹے کو, یعنی محمد بن زید واز ناٹ دا کراؤن پرنس, وہ اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بناتا ہے, ولی عہد بناتا ہے کہ یہ ہوگا اگلا رولر ابو ظبی کا. صحیح. اور پھر 3-4 سال بعد اچانک, اور یہ محمد بن زید جو اپنا بھائی ہے اس کو بنا دیتا ہے ڈپٹی کراؤن پرنس, رائٹ, اور اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے کراؤن پرنس. 3-4 سال بعد اچانک سے کہانی ہوتی ہے کہ جو خلیفہ ہے, خلیفہ بن زید کا بیٹا, وہ اب کراؤن پرنس نہیں ہے, اور محمد بن زید بن گیا کراؤن پرنس. محمد بن زید رولر بنتا ہے جب خلیفہ بن زید کا انتقال ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ انتقال ہوتا ہے تو یہ خبریں آنے لگتی ہیں کہ یہ جو بھائی ہیں, ان میں عبداللہ ہے, ابھی میرا خیال ہے جو سب سے چھوٹا ہے جس کی ہم بات میں مینلی کرنے لگے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم جو ہوتے دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک اس پالیسی میں چھاپ جو ہے وہ تنہون کی ہے. تنہون بن زید بن سلطان ال نہیان, اس کی اس وقت آپ کو چھاپ نظر آ رہی ہے. اور تنہون کا جب آپ پروفائل پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز حتمی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو حالیہ دنوں میں, کچھ مہینوں میں محلوں کے بند دروازوں کے پیچھے ان کی فیملی کی گٹمٹ ہوئی ہے, اور وہاں پر اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہوگی کہ محمد بن زید کا جو سخت گیر موقف ہے وہ نرم ہو گیا, وہ نہیں, اس کو نہیں مانا گیا, اور پالیسی کچھ اور ہو گئی ہے, تبدیل ہو گئی ہے کہ کرش کر دو, تباہ کر دو, جلا دو, حملہ کریں گے, پاسداران انقلاب, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. وہاں سے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ سفارتی سلوشن کی طرف جانا ہے. تو جو محمد بن زید ہے, اس نے بنتے ہی حاکم, باتیں چل رہی تھیں کہ تنہون جو ہے وہ بنے گا, کیونکہ ہی از سپر رچ, کہ وہ کراؤن پرنس بنے گا, اس کا ولی عہد وہ بنے گا. لیکن محمد بن زید نے اپنے بڑے بیٹے پرنس خالد بن محمد بن زید بن سلطان ال نہیان کو, اب جو آپ فلم نہ یاد کر لینا, وہ نام بتاتے ہوئے گوا آ جائے گا, سوامی والا, تو وہ اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. اور تنہون ڈڈ ناٹ بیکم دا کراؤن پرنس, بٹ تنہون جو ہے وہ ہی از سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ان ابو ظبی. ہی از ڈپٹی رولر, نائب حاکم جو ہے آفٹر محمد بن زید, وہ تنہون ہے. لیکن تنہون آپ کو پبلک اسفیئر میں کہیں نظر نہیں آتا. صحیح. بزنس اورینٹڈ, جم جانا, ایکسرسائز کرنا, ریلیجیسلی اس کو فالو کرنا, اپنی صحت کا خیال رکھنا. ہی از جسٹ 57 ایئرز اولڈ, 96. ہاں, ان کی عمروں کے حوالے سے آپ دیکھیں نا, 80 سال, 90 سال, آپ تلور کھائیں گے, زیتون کھائیں گے, دنیا جہان کی جناب آپ کے پاس دولت, آسائش, ڈاکٹرز اور وہ اویلیبل ہوں گے, تو صحت
اور ویسے بھی جو دی longevity runs in the family, ڈی این اے جو ہے وہ it runs in the family, جو سعود خاندان کا ان سب کے دیکھ لیں تو جو شیخ تنہون ہے نا, شیخ تنہون از سپر رچ. آپ اس کا جب جا کے دیکھتے ہیں کہ جو اس کا بزنس پورٹ فولیو ہے جس کو مینیج کرتا ہے وہ $1,300 ارب کا ہے. 1,300 $1.3 ٹریلین کا جو مرکزی بینک ہے وہ اسی کا ہے. صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی میں اس کا جو بٹ کوائن ہے اس میں 49% شیئرز ہیں. 49%. جی. اور اے آئی سے ریلیٹڈ جتنا کام یو اے ای میں ہو رہا ہے وہ اسی کی ان انویسٹمنٹس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ویور دے کے اس بندے کے تھرو یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہی از ویری انفلوئنشیل. کوشچن یہ بھی موجود ہے کہ اچھا جو پاسدارانہ انقلاب یا ایران کے حوالے سے سافٹ پالیسی ہے وہ تنہون کی ہے کہ ہمیں معاشی انٹر ڈیپینڈنس بڑھانی چاہیے ایران کے ساتھ. امن ہوگا تو خوشحالی دونوں ملکوں میں. جو اس وقت اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر محمد بن زید کی یہ پالیسی تھی تو پھر یہ سوال سب کے سامنے موجود ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو اے ای بیکم ایک فائنینشیل ہب فار ایرانینس, کہ اس تمام وقت میں پابندیوں کے دور میں جو انڈر ہینڈ سارے معاملات تھے پاسدارانہ انقلاب کو, ایران کو, وہ سارے معاملات کیسے ابوظہبی کے ذریعے یاٹ کے اوپر لانچوں میں بھر کے ڈالرز اور وہ ایکسچینج ہونا, آئل منی اس طرح جانا, اس سارے معاملے میں ان کے ساتھ معاشی انٹر ڈیپینڈنس بڑھانے میں اور یہ سمجھانے میں متحدہ عرب امارات کی مختلف ایمریٹس کے حاکموں کو کہ آپ پاسدارانہ انقلاب کو اور ایران کو طاقت کے ذریعے کرش نہیں کر سکتے, آپ کو ان کے ساتھ معاشی انٹر ڈیپینڈنس بڑھا کے اور آپ کو سب کے ساتھ بنا کے چلنا چاہیے. محمد بن زید کی پالیسی وہ تھی جو آپ نے امپلیمنٹ ہوتے دیکھی کچھ عرصے کے لیے. اب کسی کے پاس اس کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے, واقعاتی شواہد ہی ہیں کہ وہ نقطہ نظر جو تنہون کا تھا وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے پچھلے 1 مہینے میں جب یہ الین والے ملاقات بیڑا غرق ہو گیا دبئی کا اور اس کا, تو پھر کیا تو وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے اور وہ معاملہ کہ کرش کر دو, تباہ کر دو, بزنس مین سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا فیوچر. ہاں لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی موجود ہے آپ کو آج سے کچھ سال کے بعد پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیونکہ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں, کرپٹو کا تعلق بھی بہت اچھا ہے, اس کے محمد بن زید کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اس نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کے ذریعے محمد بن سلمان کے ساتھ, محمد بن زید کے ساتھ, یہ جو اس کے کویت کے, قطر کے, بحرین کے شیخ ہیں, ان سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے. بٹ گیون دا فیکٹ کہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, ایک میجر یو ٹرن آیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات جو کرش ایران والی پالیسی لے کر چل رہا تھا, ناؤ اٹ از ایکسیپٹنگ اور ٹرائنگ ٹو ایکسیپٹ ایران ایز اے ریالٹی. جو قطر نے کہا تھا کہ ایران ہزاروں سال سے ہے اور ایران ایک حقیقت ہے جس کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا راس لفان پہ حملے کے بعد. صحیح. ابھی جو یہاں پر ابوظہبی نے خبریں آ رہی ہیں, انکار ہو رہا ہے, $3 ارب کیش کی بات چل رہی ہے, پھر $10 ارب کی چل رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ کان ایسے نہیں ویسے پکڑا جا رہا ہے, یہ ٹرمپ جو ہے پیسے اس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ری راؤٹ کر رہا ہے کہ ایسا بھی نہ لگے کہ ہم نے ایران کو پیسے دیے ہیں, ورنہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جس پالیسی کو اوباما کی کرٹیسائز کرتا آ رہا ہے اسی کی چھاپ لگ جائے گی. بہرحال ویری انٹرسٹنگ یہ جو محلاتی سازشیں ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ڈومینیٹ کر لیا ہو. البتہ جب آپ اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اگرچہ قرآن پہ حلف کے بعد انتقال اقتدار اور اس کے لیے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ خون جو ہے وہ بہا ہو, لیکن محلاتی سازشیں تو ہوتی ہیں. ابھی بھی یہ جو پاور ڈائنامکس ہے اس میں شیخ زید نے اپنے بھائی سے, شکپوت سے جس طریقے سے اقتدار لیا تھا, شیخ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو دیا تھا لیکن محمد بن زید بن گئے, محمد بن زید نے اپنے بیٹے کو بنایا, تنہون از آل پاورفل. بٹ اینی تھنگ جو بھی سبسٹینشیٹ ہوتی ہے دیٹ از ناٹ رائٹ دیئر کہ آپ ابھی اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھ دیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.